हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल आप सबके साथ हो। और मेरा ईमान है कि आज जो खुदा के कलाम की बातें, जो सच्चाइयाँ हम सीखेंगे, वो हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत होंगे। आमीन। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। कादर मुतलक खुदा जिंदा जलाली बाप, तेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए। नेटवर्क के सारे सिस्टम को अहबाब तेरे हाथों में देते हैं। पाक तेरी रहनुमाई चाहते हैं, तेरी गाइडेंस चाहते हैं। यीशु के नाम में हर एक के लिए हिकमत, अकल और दनाई का रूह मांगता हूँ, ताकि कलाम के भेदों को समझ सकें, ताकि कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं वो इनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अमल पैरा हो सकें और ये उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। यीशु के जलाली नाम, आमीन। मेरे से तो आज का जो दौर है, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, बड़ा एक अफरा तफरी का दौर है। जैसे रेस लगी हुई है चीजों को हासिल करने की, अपने आप को बूस्ट अप करने की, अपने आप को दौलतमंद बनाने की, या बहुत अच्छा जो है वो फ्यूचर सिक्योर करने की। इस तरह की जो चीजें हैं उसकी एक हमें ऐसा लगता है जैसे रेस लगी हुई है। हर कोई जो है वो इसी चीज के चक्कर में दौड़ा जाता है। खास तौर पे हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने लिए दौलत, पैसा, रुपया जमा करूं, ताकि मेरी आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ जमा हो और वो बड़ी आसानी से, बड़े इजी तौर से अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सके। कई के दिल में बड़ा इस चीज का जो है वो लालच भर जाता है। उनको सिर्फ रुपए पैसे का ख्याल है, उनका जो है वो दिन रात ध्यान उसी चीज पे लगा रहता है। तो कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि हमारा खुदा जो है वो कलाम मुकद्दस में हमें क्या सिखाता है कि हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए, हमारा फोकस जो है वो कौन सी जिंदगी के ऊपर होना चाहिए। ना कि दुनियावी चीजों के लिए भागना है, बल्कि रूहानी चीजें जो हैं वो अव्वल दर्जे पे होनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान दुनिया की चीजों के पीछे भागता है तो उसकी जिंदगी में जो है वो रूहानी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है और वो सिर्फ दुनियादारी की चीजों के पीछे भागता है और उनके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि इंसान के अंदर जो है वो जब उसे कुछ अच्छे तौर पे मिल जाता है, या उसका स्टेटस वेल ऑफ हो जाता है, या वो बेहतर हो जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने दिल में घमंड करना शुरू कर देता है। अपने अंदर जो है वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूं, बड़ी दौलत है मेरे पास और मैं दूसरों से बेहतर हूं। कई लोग अपने आप को कई तरह से बूस्ट अप करते हैं। बूस्ट अप करने से मतलब उनके अंदर घमंड की स्पिरिट काम करना शुरू कर देती है। कई लोग अपने अच्छे स्टेटस की वजह से अपने आप को बूस्ट अप करना शुरू कर देते हैं कि मेरा स्टेटस माशरे में बहुत अच्छा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बच्चे बड़े काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये एक इंसान को जो है ये हम्बल नहीं होने देती चीजें, बल्कि क्या करती हैं, ये ऊपर उठा देती हैं इंसान को, और ज्यादा ऊपर उठा देती है। तो आज हम कलाम मुकद्दस से सीखेंगे कि हमें किस तौर से जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारना है, किस तौर से खुदा का कलाम हमें इस बात के बारे में आगाही करता है। अगर आप मेरे साथ निकालें लूका तबीब की अंजील, उसका 12वां बाब है और उसकी 13वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक जो है वो इसका मुतालिया करेंगे। ये एक बड़ी खूबसूरत तमसील है जो यीशु मसीह ने यहाँ पर बयान की। दौलतमंद बेवकूफ इंसान की ये तमसील है। तो आप जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो निकालें मेरे साथ। लूका तबीब की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मेरे गौर से सुनिए ताकि आपको समझ आए और आप उस जो खास थॉट्स हैं उनको आप समझ सकें और वो आपकी जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो सके। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियां, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा, खबरदार। यहां पर तंबीह की गई है। अब इसके बाद यीशु मसीह तमसील शेयर करते हैं।
اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا خبردار ہو جاؤ، ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اوپر جو بندہ جو ہے وہ کوئی شخص ہے، وہ یسوع مسیح سے یہ بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا جو حصہ، اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ میراث کا حصہ، یعنی جو پوزیشن ہے یا ول میں جو حصہ ملا ہے یا وراثت میں جو حصہ ملا ہے، اس میں سے میرے بھائی سے کہہ کہ میرا حصہ مجھے دے۔ یسوع نے کہا بھی مجھے کس نے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا؟ اس کے بعد خاص بات یسوع نے یہاں پر کہی، اس نے کہا ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو اپنے آپ کو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جس وقت یسوع نے یہ باتیں کہیں، اس وقت کے سیاق و سباق کے حساب سے یا اس وقت کے جو کلچر کے حساب سے یا اس وقت کی جو کلیسیا تھی یا جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، یہاں پہ گروپ موجود تھا، ان کے اندر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اتنا ہی بابرکت شخص ہے، اتنا ہی خدا اسے پیار کرتا ہے، اور اس کا مقام جو ہے آسمان پر بھی، یعنی اس کا مقام جو ہے فردوس میں بھی اونچا ہوگا۔ کیونکہ خدا نے اسے برکت دی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی شخص وہاں پر جو دولت مند ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی جو ہے آگے آنے والی زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی ہوگی، کیونکہ خدا نے اسے بڑا برکت جو ہے وہ فزیکل طور پہ بڑی برکتیں دی ہوئی ہے، یعنی وہ بڑا دولت مند ہے۔ تو یسوع نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا، اس نے کہا کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کو یسوع نے ایڈریس کیا یہاں پر، جس کو یسوع نے سامنے رکھا اور اس کا جواب دیا، اور اس میں یہ بات کہی کہ بہت سارے لوگ اس وقت یہاں پر اس وقت کے دور میں یہ فیل کرتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے، جس کے پاس زیادہ جو ہے وہ لائف سٹاک ہے، لائف سٹاک مطلب گائیں، بھینسیں، بیل وغیرہ، یا جس کے پاس کھیت زیادہ ہیں، تو وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ بندہ خدا کی نظر میں بڑا مقبول ہے، بڑا بابرکت ہے، اور آسمان پر بھی اس کا مقام جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا۔ پر یسوع نے اس بات کو رد کیا۔ ریزن یہ تھا کہ پرانے عہد نامہ میں اگر آپ استثنا کا 28واں باب پڑھے تو وہاں پر آپ کو برکت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس طور سے جو ہے چیزوں کو وہ دیکھتے تھے، اور اس کے مطابق ان میں یہ سب پایا جاتا تھا کہ جو شخص زیادہ امیر ہے اس کو وہ یہ کنسیڈر کرتے کہ یہ بہت ہی اچھا ہے، روحانی طور پر بھی اس کو وہاں پر آگے بھی بڑی اچھی زندگی ملے گی، اس طرح کی باتیں۔ لیکن یہاں یسوع نے اس کے اگینسٹ بات کی۔ یسوع نے یہاں پر کچھ اور بات کی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ کسی کی بھی زندگی کا دار و مدار جو ہے، آگے آنے والی زندگی کا دار و مدار اس کی دولت کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کس چیز پہ ہے اس پہ بھی چلتے ہیں آگے، اس پر پوری تمثیل پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس کی۔ اور اس نے ان سے کہا، ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ ہاں جی، کیا ہے شخص؟ ایک دولت مند شخص ہے اور اس کی زمین میں بڑی فصل ہو گئی۔ پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، کون جی؟ دولت مند شخص، کہ میں کیا کروں؟ کیونکہ ابھی پریشانی ہے نا، جدو بندہ بہت ہی برکت آئی ہے پھر یہ بھی پریشانی بن جاتی کہ انہیں پیسے رکھا کتے، اب اتنی میرے پاس فصل آ گئی، اور میں انہوں رکھا کتے، سانبا کتے۔ تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا کروں میں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ ہاں جی، اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب میں کچھ اور مجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنی زیادہ دولت آ گئی، اتنی زیادہ فصل آ گئی ہے، تو اب کسی جگہ رکھنی بھی تو ہے۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر، یعنی اس کے پاس پہلے بھی کوٹھیاں تھیں اور وہ چاہتا ہے کہ اب بڑی بنائے کیونکہ فصل کافی زیادہ ہو گئی ہے، ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا۔ اچھا جی، میں کیا کروں گا؟ اپنا سارا اناج اور مال کیا کروں گا؟ ان کوٹھیوں میں رکھوں گا، اور پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں اپنی جان سے کہوں گا۔ کس سے کہوں گا؟ اپنے آپ سے کہوں گا، یعنی اپنے آپ کو میں پھر بوسٹ اپ کروں گا کہ میرے پاس بڑا مال آ گیا جی، میں بڑا امیر ہاں، میں بہت چنگی نوکری کی تھی، میں نے بہت ساری فصل جمع کر لی، میرا بزنس بڑا زبردست گیا۔ تو کہتا ہے میں اپنی جان سے کہوں گا، اے جان کیا کر؟
تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ کیا کر؟ چین کر، کھا پی اور خوش رہ، کیونکہ تیرے پاس بڑے سالوں کے لیے مال جمع ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ بوسٹ اپ، یہ ہے وہ چیزیں جو انسان کے اندر گھمنڈ کو پیدا کرنا شروع کر دے۔ یہ برکت اس کو ملی ہے۔ برکت کیا ملی ہے کہ اس کے پاس فصل بہت زیادہ ہو گئی۔ اب کیا ہوا ہے اس کے اندر؟ اب یہ آگے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اب میں نے کرنا کیا، پھر اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے لگا اپنے اندر۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز آئے تو پھر بندے کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، گھمنڈ بھی آ جاتا ہے کہ اب میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، میری فصل دوسروں سے بہتر ہو گئی ہے۔ پہلا خیال یہی آتا ہے، اچھا میری فصل دوسروں سے بہتر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے میں دوسروں سے مچ بیٹر ہو گیا ہوں۔ اور اس وقت کے دور اور اس وقت کے جو سیاق و سباہ ہیں اس ٹائم کے تناظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی ہی اس کے لیے بڑی ایک خاص اور بڑے فخر کی بات تھی۔ لیکن میرے عزیزو، اگلا پوائنٹ پڑھیں، بڑا خاص ہے، وہاں لکھا ہے مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اے بندہ اپنے آپ نو بوسٹ کر رہا اور اپنے آپ نو بہت پیسے دے کول آ گئے نے۔ پنجابی جی کہندے نے، ایک ایگزامپل دیندے نے، جیدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے۔ اب بات اس چیز سے سیکھیں کہ لوگ اس کو مطلب بوسٹ اپ کرتے ہیں کہ جی جس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں کیا ویلیو اس کی؟ جی اے نادان۔ خدا کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ اے نادان۔ ویسے تو بہت سمجھدار بندہ ہے، کوٹھڑیاں بڑی بنا رہا ہے، اناج کو سٹاک کر رہا ہے، اپنے لیے سٹور کر رہا ہے، گودام بڑے بڑے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں شاید یہ بڑا امیر ترین شخص ہوگا، لوگوں کی نظر میں بڑی رسپیکٹ ہوگی، ہو سکتا ہے لوگوں کی اس کے بڑے نوکر چاکر ہوں، لوگ اس کو بہت اچھا شخص مانتے ہوں، لیکن خدا کی نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے۔ کس کے نزدیک دولت مند نہیں ہے؟ خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے دولت مند ہے، لوگوں کے لیے اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، لوگ اس کو بڑا آنر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ اس کو مہمان خصوصی بھی بلاتے ہوں کئی جگہ پہ کہ چلو کچھ آ کے تھوڑے پیسے دے گا ہمیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جس کے پاس کچھ 4 پیسے ہوتے ہیں تو اس کو لوگ مہمان خصوصی بتاتے، اس کو لوگ بڑا بوسٹ اپ کرتے، واہ جی واہ کیا بات ہے سر، آپ سب سے بڑے اور آپ بڑی خوشامد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، لیکن میرے عزیزو خدا کی نظر میں دیکھیں، کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو بڑا بوسٹ اپ کرتے ہیں۔ کیسے؟ میرے بچے بڑے پڑھے لکھے، میں بڑی اچھی سیلری لے رہا ہوں، میری بڑی اچھی جاب ہے، میں نے بڑا اچھا گھر بنایا ہوا ہے، کسی کا میرے گھر کے لیول کا گھر نہیں، دیکھیں کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے پاس میرے پاس پیسے۔ آپ بیٹھے کسی کے پاس، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے، اس میں سے 20 منٹ آپ کو لوگوں کی یہی باتیں سننے کو مل جائیں گے، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ آپ امیجن کریں کہ کیا سے کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، لیکن یہاں پر خدا کی نظر میں ویلیو کیا ہے؟ 0۔ لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے 10 آؤٹ آف 10 لے رہا ہے، یہ 10 میں سے 10 نمبر دے رہے ہیں لوگ اس کو، لیکن خدا اس کو کتنے نمبر دے رہا ہے؟ 0۔ خدا کہتا ہے اے نادان، اور اس سے اگلی آیت 21 میں ہم نے پڑھا ہے خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے وہ شخص۔ میرے عزیزو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں پر ایسا ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑا بوسٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں یہ شخص ہمبل نہیں ہوا۔ نمبر 1 اس میں یہ کیا آنی چاہیے تھی؟ ہمبلنس آنی چاہیے تھی، خدا کے حضور شکر گزاری کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں یہاں پہ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ اپنے آپ سے ہی اپنے اندر بہت اونچے بلند خیال اس نے رکھے اپنے۔ ایسے ہی آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت اونچے خیال رکھتے،
خدا کے حضور شکر گزاری نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہمبل نہیں کرتے، بلکہ جو تھوڑا غریب ہوتا ہے اس کے سامنے اور زیادہ باتیں کرتے ہیں، دکھانے کے لیے اس کو اور زیادہ دکھاتے چیزیں، تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو اور نیچے سے نیچے چلا جائے، وہ سوچنے شروع ہو جائے وہ یار میں تو کچھ بھی نہیں، یار میں تو بالکل غریب آ، تاکہ وہ اپنے اندر کوڑے۔ اچھے سے اچھے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو جو غریب ہے ان کو زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اندر پریشان۔ یہاں پر اس شخص کو ہمبل ہونے کی ضرورت تھی، یہاں پر اس کو خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت تھی، لیکن کیا ہوا، شکر گزاری کی بجائے اس نے اپنے بڑے بڑے پلان جو ہیں وہ بیان کیے کہ اب میں کیا کروں گا، عیش کروں گا، اب میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اب میرے پاس بڑا مال جمع ہو گیا، کئی سالوں تک میں آرام سے کھاتا رہوں گا۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے، اے نادان اسی رات تجھ سے تیری جان لے لی جائے گی۔ اگر آپ امثال 27واں باب دیکھیں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ لکھا جی کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تجھے نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جانے والا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو گھمنڈی ہیں، جو مغرور ہیں، خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے اس اسپرٹ سے باہر رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ اسپرٹ پائی جاتی ہے، نمبر 1 ایک تو لالچ کی اسپرٹ اور دوسری گھمنڈ کی اسپرٹ، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ بائبل میں لکھا ہے لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ میرے عزیزو، یہ خاص باتیں ہیں جو یہ پیسج آج ہمیں سکھاتا ہے۔ نمبر 1 کیا چیز ہے کہ لالچ دل میں نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گھمنڈ کرتے ہیں تو کیا ہے، انسان خدا کی نظر میں گناہ گار ہے۔ آپ ایک اور حوالہ دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب میں نکالیں، خدا کی نظر میں جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کی ویلیو کیا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آج کی بات، کیونکہ کئی دفعہ لوگ باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں سناتے ہیں۔ آپ غور کریں، سننے میں ہوشیار بنے، بائبل میں لکھا ہے سننے میں تیز بنو، سنا کریں کس طرح لوگ بات کرتے ہیں، آپ کو پتا چلے گا۔ آپ اسی وقت جج کریں گے یہ کون سی اسپرٹ ہے، کس اسپرٹ کے اندر یہ موو کر رہا ہے، فوراً آپ ریکگنائز کریں گے۔ خدا کے پاک روح سے مانگیں کہ وہ آپ کو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ دے، روحوں کے امتیاز کی جو ہے وہ روح بخشے۔ جب آپ کے پاس روحوں کا امتیاز کرنا آئے گا تو آپ 1 منٹ میں جج کریں گے یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، 1 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن تب آئے گی جب آپ خدا کے پاک روح سے بھرے ہوں گے، جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہوگا۔ مکاشفہ اس کا 3 باب ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ لودیکیا کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، فرشتہ جب اسے کہتا ہے یوحنا عارف کو کہ لودیکیا کی کلیسیا کو لکھ، تو کیا کہتا ہے 17ویں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے اور خوار ہے اور غریب ہے اور اندھا ہے اور ننگا ہے۔ اب دیکھیں خدا کی نظر میں کیا ویلیو، کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر رہا ہے۔ چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا، یہی یہ شخص کہہ رہا ہے اے میری جان کھا پی عیش کر، تیرے پاس بڑے سالوں کے لیے بہت کچھ ہے، تیرے پاس گودام فل ہو گئے ہیں، بھر گئے ہیں، تیرے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ اناج جمع ہو چکا ہے، تیرے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ تیری کوٹھڑیاں، تیرے گودام بھر چکے ہیں، اتنی زیادہ فصل تیرے پاس آئی ہے۔ لیکن خدا کیا کہتا، چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا کیا ہے محتاج نہیں ہوں،
اب اپنے آپ کو یہ بوسٹ اپ کر کے کہہ رہا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ جب تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں کنڈیشن میں, تھوڑے سے اپ گریڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں, کون سانو کسی دی کی پرواہ ہے, کوئی مشکل نہیں, نو پرابلم. اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اچھی جاب ہے, گاڑیاں ہیں, گھر ہیں, سب کچھ ہے, ایجوکیشن ہے, بہت کچھ حاصل کر لیا ہم نے, اب ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا ہی ہے میرے عزیزو, بہت سارے لوگ یہ باتیں سوچتے ہیں, ایون کہ کہتے ہیں ہمیں خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں چرچ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اکثر ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں, تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں, جب حالات تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت بھاگتے پیچھے چلیں, جی ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں ہے, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. تو جیسے ہی خدا تھوڑی برکت دیتا ہے اس وقت فوراً پھر گھمنڈ کی اسپرٹ ان کے اندر گھس جاتی ہے, پھر وہ سلام بھی نہیں کرتے, پھر وہ اپنے آپ کو ہمبل بھی نہیں کرتے, پھر وہ آپ کو دور سے بھی دیکھ کے کہتے بائے بائے, پھر نزدیک بھی نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ پرائڈ کی اسپرٹ ان کے اندر گھس جاتی ہے, ناشکری کی اسپرٹ ان کے اندر گھس جاتی ہے, اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں ہمبل ہونا سکھاتا ہے. خدا کا کلام ہمیں شکر گزاری سے بھرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں سے شکر گزاری کم نہیں ہونی چاہیے, کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. ہمبل کو خدا کہتا ہے کہ اس کو اور زیادہ گریس ملے گی, اور زیادہ فضل اس کے اوپر ہوگا. جو ہمبل ہوگا, جو اپنے آپ کو ڈاؤن کرے گا, خدا اسے اور زیادہ برکت دے گا, خدا اسے اور بڑھائے گا. لیکن جو اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرے گا, جو گھمنڈ کی اسپرٹ میں موو کرے گا, جو لالچ کی اسپرٹ میں موو کرنا شروع کرے گا, خدا اس کا مقابلہ کرے گا. اور خدا کا جواب یہی ہوگا کہ تو کیا ہے, کم بخت ہے, تو خوار ہے, تو غریب ہے, اندھا ہے اور ننگا ہے. یہ ہے وہ چیز. دیکھیں کپڑے, لوگ اچھے سے اچھا کپڑا جب پیسے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات, اور پہننا بھی چاہیے, کوئی بات نہیں, اس میں بری بات نہیں. لیکن اگر آپ پہن کے دوسروں کے لیے جو ہے وہ ان کو جا کے جو ہے وہ ڈیگریڈ کریں, ان کو جو ہے وہ ڈاؤن کریں, تو میرے عزیزو خدا اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا. خدا کی نظر میں اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہے, لوگوں کی نظر میں وہ بڑا بہترین ہوگا, بڑے اچھا برانڈ ہوگا, لیکن خدا کی نظر میں ننگا ہوگا وہ شخص, وہ کوئی بھی ہو. اس لیے خدا یہ سکھاتا ہے ہمبل ہو, اپنے اندر ہمبل ہو, خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. اس کے برعکس اب کرنا کیا ہے, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ خدا کی نظر میں چیزوں کی کیا ویلیو ہے, کیا کرنا چاہیے. خدا کا بندہ یعقوب نہایت ہی ہمبل شخص, وہ کیا کہتا ہے 4 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے, اب اس کے لیے وہ پہلے بات کرتا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے, اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا, ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے, ویلیو کیا ہے آپ کی لائف کی. سنیے آگے, بخارات سا حال ہے. بخارات پتہ کسے ہوتے ہیں؟ بخارات ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ جاتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں نا پانی کو رکھیں یہاں پہ ابالنے کے لیے, تو اوپر بخارات جو ہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کی زندگی کی حالت یہی ہے, ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد نظر نہیں آئیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, ویلیو یہ ہے انسان کی زندگی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں نے یہ کر لیا, اب میں وہ ہو گیا ہوں, میں بڑا امیر ہو گیا ہوں, میں بڑا کچھ ہو گیا ہوں, کہتے ہیں اس کی جگہ آپ کو کون سے لفظ استعمال کرنے چاہیے. سنیے گا ذرا, یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے اگر خداوند چاہے, یعنی کیا ہے, خدا کی مرضی, خدا کی ول کو شامل کریں. یسوع مسیح کیا کہتا ہے, باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا. تو میرے عزیزو, جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, جب ہم اس روح کے تابع ہیں, جب ہم اس روح کے مطابق چلتے ہیں, تو اب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے ہمیں خدا کی مرضی جاننا ضروری ہوتا ہے. کہ کہتا ہے اگر خدا نے چاہا تو ہم زندہ بھی رہیں گے
اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ یعنی گھمنڈ کرنا، شیخی مارنا، ڈھینگے مارنا، آپ کو پتا ہے بڑی بڑی ڈھینگے مارتے ہیں لوگ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بری باتیں۔ خدا کا بندہ لکھتا ہے خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں، خدا کی نظر میں اس کا رزلٹ زیرو ہے۔ مکاشفہ کے 3 باب میں دیکھیں پھر کیا صلاح دیتا ہے کہ میں تجھے کیا کہتا ہوں، اب تو کیا کر۔ سنیے ذرا، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے کیا کر، آگ میں تپایا ہوا سونا، آگ میں تپایا ہوا سونا۔ میرے عزیزو، سونا جو ہے جب اس کو بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، جب اس کو مزید اس کو جو ہے وہ پیوریفائی کیا جاتا ہے، تو سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے، اور کندن جو ہے وہ سونے کی بہت ہائی کوالٹی کی جو ہے وہ کنڈیشن ہے، سٹیٹ ہے، اور اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، وہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جا۔ یہ خدا یہ چاہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ آپ کون سے دولت مند ہو، یہ خدا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کون سا دولت مند خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے، یہاں بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک بھی، ہاں جی، کپڑے بھی، کیونکہ پہلے کیا تھا، تو کپڑے تو بہت اچھے پہنے دنیا داری کے حساب سے، لیکن میری نظر میں تو ننگا ہی تھا، پر میں تجھے کپڑے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ سونا بھی دیتا ہوں تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور تجھے کپڑے بھی دیتا ہوں تاکہ تو ننگا نہ رہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور سفید پوشاک، سفید پوشاک کس کو ظاہر کرتی ہے؟ پاکیزگی کو، راست بازی کو ظاہر کرتی ہے، لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو کیا ہو جائے؟ بینا ہو جائے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا آپ کو دولت مند بنانا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے آپ ننگے نہ رہیں، آپ جو ہے وہ سفید جامے یعنی راست بازی کے کپڑے لیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ آنکھوں میں سرما بھی لگائیں۔ کون سا سرما؟ جس سے آپ کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا ہوں گی؟ جس سے آپ کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس قسم کا دولت مند سٹینڈرڈ خدا چاہتا ہے کہ ایک مسیحی کا ہونا چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ اور زمین پر مال جمع کرنے کی بجائے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آسمان پر جمع کرنا شروع کیجئے۔ میرے عزیزو، یسوع نے یہ باتیں جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ متی کی انجیل میں یسوع نے یہ باتیں کہیں 6 باب کے اندر، اس نے کہا کہ اپنے لیے مال اگر جمع کرنا ہے تو آسمان پر کرو، کیونکہ زمین پر تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیڑا لگ جائے گا، اس کو زنگ خراب کر سکتا ہے، اس کو چور جو ہے وہ چرا کے لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ جی، آپ اپنا پیسہ یہاں سے آسمان پہ بھیج سکتے ہیں؟ ادھر کوئی بینک ہے؟ کیسے بھیج سکتے ہیں آپ اپنا پیسہ آسمان پہ؟ کیسے اپنے لیے آسمان پہ دولت جمع کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، جب آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو کچھ آپ کو ملتا ہے، جب آپ خیرات کرتے ہیں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی رضا کے لیے، جب آپ خدا کے کاموں کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب آپ ہمبل رہتے ہیں، جب آپ کے اندر بوسٹ اپ ہونے کی اسپرٹ نہیں آتی، جب آپ کے اندر گھمنڈ نہیں آتی، تو آپ کی زندگی جو ہے خوبصورت سے خوبصورت تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ خدا کی نظر میں آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی کام نہیں کرتا۔ یہاں پر خدا چاہتا ہے فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ خدا پہ ہونا چاہیے۔ گھمنڈ کی اسپرٹ اندر کام نہ کرے، لالچ کی اسپرٹ کام نہ کرے، کیونکہ جو لالچی انسان ہے وہ کسی کو دے نہیں سکتا۔ ہمارا خدا دینے والا خدا ہے، اس کی خوبی ہے دینا، اس لیے وہ کہتا ہے دو تاکہ آسمان پر جمع ہو جائے، لیکن دکھاوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو،
خدا یہ ہمیں سکھاتا ہے آج کا دن میں جو ہم نے کلام سنا ہے، حاصل کلام یہ ہے، ہمیں گھمنڈ کی اسپرٹ سے بچنا ہے، ہمیں لالچ کی اسپرٹ سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بوسٹ اپ نہیں کرنا بلکہ ہمبل کرنا ہے۔ جو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ کیا ہیں؟ اپنے آپ کو ہمبل کریں، اپنے آپ کو حلیم کریں، اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھیں۔ چاہے آپ جتنا مرضی پیسہ کما رہے ہیں، جو کچھ مرضی آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ خدا کے تابع ہیں، اگر آپ ہمبل ہیں، تو میرے عزیزو خداوند آپ کو اور برکت دے گا۔ خدا کا فضل آپ کی زندگی کے اوپر اور زیادہ ہوتا چلے گا جب آپ شکر گزار ہیں خدا کی۔ ہر بات کے لیے پالوس رسول کہتا ہے ہر بات میں خدا کی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ یہ بات شکر گزاری کی ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں خدا کی مرضی کے مطابق کہیں خداوند نے چاہا، خداوند نے مجھے ہمت دی، خداوند نے اگر طاقت دی تو میں ضرور یہ کام کروں۔ اس لیے بھیجا ڈھینگے مارنے سے ہر انسان کو باز آنا چاہیے، بوسٹ اپ اپنے آپ کو کرنے سے باز آنا چاہیے۔ جن کے بچے ایجوکیشن میں اچھے ہیں، اگر کسی کا بچہ تھوڑا ویک ہو تو جا کے گھر انہاں دے پاویں انج جان نہ جان، لیکن اپنے بچے دی مارک شیٹ لے کے گھر پہنچ جانا، دیکھ لو میرے بچے نے بڑے اچھے نمبر لائے ہیں، بہت اچھے طریقے نہ پاس آئے۔ میرے عزیزو خدا ہمیں جو مسیح پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو یسوع کے شاگرد ہیں، خدا انہیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمبل کرنا جس طرح یسوع نے اپنے آپ کو ہمبل کیا۔ خدا کے اپنے عہدے کو، اپنے اس قدرت کو، اس ڈیوائن پاور کو چھوڑ کر زمین پہ آیا، خادم کی صورت اختیار کی، خالی کیا اپنے آپ کو۔ اگر وہ چاہتا تو دوسروں کو بتا سکتا تھا کہ بھائی میں خدا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہر بات میں کیا کہا؟ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے، جو کچھ میں باپ سے سنتا ہوں وہی کہتا ہوں، جو باپ نے مجھے کرنے کو بھیجا میں وہی کرتا ہوں، اپنی مرضی نہ نہیں میں کر رہا بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا۔ میرے عزیزو آپ بھی اپنے اندر یہ بات رکھیں۔ آج کا کلام آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے بابرکت ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ God bless you. Amen. Hallelujah, praise the Lord. جی شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ Hallelujah. Thank you, Father.